मरियम नवाज साहिबा को वैसे प्राइम मिनिस्टर बनता कब तक देख रही हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। इमरान खान साहब, चलो एक ज़हनी मरीज के बाद दूसरे ज़हनी मरीज की बारी आ गई। हाँ चलो भाई हम आगे ना, उस दिन मेरे प्रोग्राम में एक मरियम इकराम हमारी साथी हैं, तो उन्होंने कह दिया कि यूथ ही सारे ज़हनी मरीज हैं। अच्छा, वो हमारा क्लिप तो लाखों में चला गया, लेकिन लोगों ने शुरू हो गया कि भाई आप लोग कौन होते हैं किसी को ज़हनी मरीज कहने वाले? मेरी बात सुनो, जो बगैर तस्दीक के चीजों को फॉरवर्ड कर दे, एआई जनरेटेड चीजों के ऊपर, फेक प्रोपेगेंडा के ऊपर, अपने मुल्क के खिलाफ जो साजिशें करें, अपने मुल्क की जो अफवाज है या अपने मुल्क के जो लोग हैं उनके खिलाफ गंदी कैंपेन चलाएं, वो ज़हनी मरीज है ना। इमरान खान साहब के बारे में मुझे ये बताएं कि अभी एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे मुज़ाकरात करने हैं शहबाज शरीफ साहब के ऑफर पे। पिछले हफ्ते हमने ये सुना, उन्होंने कहा कि ठीक है गो अहेड दे दिया। वो पिछले हफ्ते नहीं सुना, वो तो गोडे गोडे कब से कह रहे हैं मुझसे बात कोई नहीं करता, मुझसे बात करने आ जाओ, मुझसे कोई मिलने नहीं आ रहा, मुझसे बात नहीं। वो तो बेचारी कब से एनआरओ मांग रहे हैं, उनको एनआरओ मिल नहीं रहा। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तालो तारड़ साहब ने इसी तरह से बताया कि ये टेस्ट किस तरह से प्रोसीड होता है और उसके बाद ये होता है वो होता है। तो उस पर लतीफ़ कोसर साहब ने कहा कि अगर आप लोग जो इतनी बातें करें, अगर आप लोग बताएं तो फॉर्म 47 वाले आप निकलेंगे, आपकी पूरी हुकूमत चली जाएगी, आप भी झूठे साबित होंगे। नहीं, लेकिन हमने किया क्या है जिसके ऊपर हम झूठे साबित हो जाएंगे? झूठे फॉर्म 47 वाले हैं ना, आप लोग भी झूठे हैं। मतलब खान साहब के कोसर साहब कहने को वकील हैं बहुत बड़े, लेकिन जब बिल्कुल वाहियात बात करते हैं तो मुझे हैरत होती है। इमरान खान की हुकूमत भी फॉर्म 47 पे बनी थी, फॉर्म 45 के मुताबिक 47 बनता है मेरी बहन, और वो जो है वो फाइनल नतीजा होता है, और वो फाइनल नतीजे के ऊपर हुकूमतें बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बताओ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, खासी मसरूफ थे, हमें वेट करना पड़ा। आई एम सो सॉरी, पहले तो वेट करने के लिए, बट ये है कि समटाइम्स कुछ ऐसी मीटिंग्स आ जाती हैं जो स्केड्यूल्ड नहीं होती, और जब वो स्केड्यूल्ड नहीं होती लेकिन वो करनी पड़ जाती हैं, तो बल्कि ये मेरा बिल्कुल स्टाइल नहीं है टू बी लेट, बट नहीं इट्स ओके। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि आपकी मेरी मुलाकात आज हो रही है, तो मेरी तरफ से बहुत आपको मुबारक हो। पाकिस्तान ने, हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जिस बहादुरी से जंग जीती, पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब ने क्या क्या तैयारी की हुई थी? बहुत शुक्रिया। मैं भी पहले अपनी तरफ से पाकिस्तानी कौम को ये जो एक मार्का हक पाकिस्तानी फ़ौज ने इसको हमारे दुश्मन मुल्क के साथ जिस तरह से टेकअप किया और बग़ैर किसी डैमेज के, अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि उसकी कोशिश बहुत थी, उसकी तैयारी बहुत थी कि वो हमें नुकसान पहुंचाता, वो हमारे कोई शहादतें हुई हैं, लेकिन वो भी चोरी के एक हमले की सूरत में। अदरवाइज़ हमारे जहाज़ जो है उन्होंने के राफेल भी गिराए, और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से सलामती से वापस भी आए पायलट्स। सो ये पूरी कौम के लिए एक सेलिब्रेशन का मौका भी है। अल्लाह पाक के हजूर जो है वो सजदा शुक्र भी बजा लाना चाहिए कि उसकी यकीनन मुझे लगता है कि गैबी मदद भी शामिल थी हमारे साथ, अल्लाह के करम के बगैर मुमकिन नहीं था। एग्जैक्टली। सो उस गैबी मदद ने भी इस मार्का हक को जो है वो आगे पहुँचाने में बहुत रोल अदा किया, और पूरी कौम को मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह से यकजा किया है, एक जो अटैचमेंट है पब्लिक की हमारे साथ, और पंजाब की ख़ास तौर पर जब बात है तो ज़ाहिर है पंजाब एक बड़ा सूबा है, और ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो पंजाब पे ही होते रहे, वो बेशक ड्रोन्स थे या जो मिसाइल्स हमले हुए। पहली रात भी जो 6-7 की दरमियानी रात को भी जो हमले इन्होंने किए, उसमें भी बहावलपुर, मुरीद के, नारोवाल, ये इलाके जो है इसके अंदर शामिल थे, और तमाम पंजाब के थे। सो उसके हवाले से पूरी तैयारी थी। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की, उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहले से हाई अलर्ट पे हमने रखा हुआ था। रेस्क्यू 1112 तैयार थी। उसके बाद विद इन 48 आवर्स जो है वो 50,000 से ज़्यादा लोगों को जो है सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई पंजाब के अंदर, ताकि किसी भी खुदा न खासा अनटवर्ड इंसिडेंट के लिए जो है वो तैयार किया जाए। तो यकीनन सामने हमारी पाक फौज थी जो लड़ रही थी, लेकिन उसके पीछे तमाम पंजाबी खड़े थे, और अब तो पंजाबी जो है वो इस्तारा बन गए हैं। सोशल मीडिया पे आप देखो कि इधर से मिसाइल चल रहे हैं, साथ ऐसे लाइन में पंजाबी जो है अपनी निगरानी में मिसाइल जो है वो दाग रहे थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबियों ने फिर एक वो भी तस्वीर देखी है जिसमें साथ में बराबर में खड़े होके फायर कर रहा है। बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पंजाब को अगर हम ये कहें कि खवातीन चला रही हैं तो ये गलत नहीं। और वैसे एक खातून चला रही है जिनका नाम मरियम नवाज है, लेकिन नहीं, उनकी ज़ेरे सरपरस्ती आप भी तो है ना, माशाल्लाह। अच्छा, और ये कहा जाता है कि एक घर को खातून से बेहतर कोई नहीं चला सकता। तो पंजाब जो कि एक घर है हमारा,
اس کو مزید بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھو پہلے تو یہ خواتین گھر کو بہتر چلاتی ہیں، یہ ایک یونیورسل فنومینا ہے، اور ایسا ہی ہے کسی مرد کو 2024 گھنٹے گھر چلانے کے لیے وہ اگر وہ 1.5 گھنٹے کے اندر گھر سے باہر نہ بھاگ جائے تو مطلب اسی طرح صبح جو ہے، اور وہ فرق دیکھا ہے پنجاب کی عوام نے. پنجاب میں پہلی دفعہ ایک خاتون چیف منسٹر بنی ہے، تو ان کے گلی محلوں کی صفائی سے لے کر، ان کے گھروں میں ادویات پہنچانے سے لے کر، ان کے اپنے گھر بنوانے سے لے کر، ان کو ان کے ٹیوبویلز کو سولرائز کرنے سے لے کر، کسانوں کو جو ہے وہ تمام فیسلٹیز فراہم کرنے سے لے کر، ان کی مریم کی دستک کے ذریعے تمام 40 کے قریب جو چیزیں ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈیورس سرٹیفکیٹ، یہ تمام چیزیں ڈور سٹیپس پہ، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس. ہیلتھ کلینک دھی رانی، بہت سارے پروگرامز جس پہ پنجاب کے لوگوں نے یہ فرق دیکھا ہے کہ جو کام کبھی نہیں ہوتا. جب دھی رانی جیسے آپ نے ذکر کیا، دھی رانی سمجھا جاتا تھا کہ این جی اوز کا کام ہے، پرائیویٹ سیکٹر کیا کرتا تھا اس میں، گورنمنٹ، ہاں، تو یہ گورنمنٹ نے کبھی اس لیول پہ نہیں کیا تھا. بہت اچھا. یہ پھر ہمت کارڈ جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں، ان کو جس طرح سے ظاہر ہے غربت کی وجہ سے جو اسپیشل ہے وہ اتنی توجہ نہیں حاصل کر پاتا، یا جو ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے بھی ہیں بہت سارے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ باندھ دیا جاتا ہے، یا اس بیچاری کی دوائی کے لیے بھی جو ہے وہ لالے پڑے ہوتے ہیں. تو ان کو ہمت کارڈ دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ اپنی دوائیاں جو ہے ان کو ٹائملی مل سکیں، وہ جو ہے وہ گرو کر سکیں. سو تمام اکراس بورڈ جتنی بھی سیگمنٹس ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی میں، ان تمام کو چیف منسٹر نے ایک ہی سال میں، ابھی 1 سال کی بات ہوئی ہے، ایک ہی سال میں 80 سے زیادہ انیشیٹیوز کے ذریعے انہوں نے اس کو جو ہے وہ، اور کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو فائل کے اندر ہو، یہ تمام امپلیمنٹڈ چیزیں. اب آپ دیکھو کہ یہ جو ابھی میں 12,000 سڑکوں کی بات نہیں کر رہی، ابھی میں جہاں بھی جاتی ہوں نا ہر جگہ پہ سڑک پہ کام ہو رہا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ابھی وہ نہیں کہہ رہی کہ سڑکوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. میں ابھی آپ کو دوسری جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو چیزیں جس پہ ہمیشہ گورنمنٹ وہ نہیں کرتی تھی، میں اس کو آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ہاسپٹلس جو کہتے ہیں کہ جلدی نہیں بنتے، کینسر کے ہاسپٹل، نواز شریف کارڈیالوجی ہے وہ تیار ہے، اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کو انوگریٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ جو کینسر ہاسپٹل ہے نواز شریف، اس کی 4 منزلیں الحمدللہ جو ہے وہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اس سال دسمبر میں اس کی ایمرجنسی بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دی جائے گی. 1000 بیڈڈ پہلا سرکاری اسپتال ہے جو کینسر کا جو ہے وہ علاج، لیکن جس میں صحیح کینسر کے مریضوں کو ٹریٹ کیا جائے گا. وہاں پہ شوکت خانہ میں ریفیوزل نہیں ہو. دیکھیے بہت دفعہ سرکار جو ہوتی ہے نا وہ ریفیوزل نہیں کر سکتی. بالکل سرکار کے پاس جو بھی پیشنٹ آیا ہے وہ یہ امید اور آس لے کے آیا ہے کہ اس کا علاج ہوگا. بالکل. اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے 0 ٹالرنس ہے اس کے اوپر کہ کسی بھی جو مریض ہے اس کو دوائی نہ دی جائے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر انہوں نے خود چھاپے واپے بھی بہت مارے، اور اس کے اوپر بہت سارے ان کے خلاف احتجاج بھی ہوئے، لیکن وہ بالکل ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اربوں روپے کی دوائی دے رہی ہوں تو وہ غریب آدمی کو مفت ملنی چاہیے. آپ کے نیچے بیسمنٹ میں آپ کی جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کے وہ گودام بھرے ہوئے ہوں، اور غریب آدمی کو آپ لکھ کے دیں کہ جا کے باہر سے لے کے آؤ، تو دس از انٹالریبل. اور اس کے اوپر ان کی 0 ٹالرنس ہے. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو میں ایک جگہ پہ سن رہی تھی انٹرویو میں، آپ بات کر رہی تھی تو وہاں پہ آپ نے کہا کہ 2002 میں غالباً آپ نے اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا، اور 2013 میں آپ نون لیگ میں آ گئی. کیونکہ جب آپ پیپلز پارٹی میں تھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائیولری سب کو پتہ ہے. تو جب آپ نے کہا کہ آپ کو کیونکہ یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مزاروں کی طرح ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے نا، عزت سیلف رسپیکٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، تو جب یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو مطلب تھوڑا ڈر نہیں تھا؟ کیونکہ آپ نے جس طرح کے بیانات دیے ہوئے تھے تو ہوتا تو ہے نا کہ اگر میں جاؤں گی تو یہ نہ کہ یہ وہی سلوک ہو، یا اللہ معافی اللہ نہ کرے اس سے بدتر سلوک ہو. نہیں تو میں تیار تھی ہر چیز کے لیے. ایگزیکٹلی. ایک اور میں یہ بھی مطلب میں نے اس میں ذکر بھی کیا تھا کہ میرے لیے ایک بہت اسٹانشنگ چیز یہ تھی کہ مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے خود جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا پارٹی کے لیے، اور میں نے ایک 2 آپشنز تھے کہ میں پالیٹکس کرتی یا وکالت کر لیتی، اور پالیٹکس کرتی تو پلیٹ فارم چاہیے تھا. سو آئی ٹرائیڈ کہ دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد مجھے لگے کہ میں نہیں کر سکتی تو پھر میرا ایک جو میرا مین جس کے اوپر ہمیشہ میرے مرحوم والد جو ہے وہ بہت فوکس کرتے تھے کہ مجھے کرنی چاہیے، دیٹ از مائی لا، اور جو میں پریکٹس نہیں کر پا رہی پالیٹکس کی وجہ سے. سو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں آرام سے اپنی وکالت کروں گی، موجے کروں گی. لیکن وکالت تو ویسے آپ ابھی بھی کر رہی ہیں، صحافیوں کی کرتی ہیں. ارشد صاحب نے کہا ہوا آپ کو کہ عظمہ ہماری وکیل ہیں سارے کیس میں. الحمدللہ، اور میرا فرض ہے
میرا فرض ہے کہ اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھے کام ہو سکیں, آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو اتنے سالوں سے جو پینڈنگ چیزیں ہیں, آپ کے بہت سارے منصوبے پینڈنگ تھے, ایف بلاک کا مسئلہ تھا, الحمدللہ وہ سارٹ ہوا, اور ابھی جو روڈا کا بہت جلد آپ کو ایک خوشخبری جو ہے ود ان فیو ڈیز آپ کو ملنے جا رہی ہے. ہاں, کافی ٹائم سے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کا. ہاں مجھے معلوم ہے کیبنٹ کی اپروول صرف چاہیے, باقی سب ہو چکا ہے. ہاں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی تو ظاہر ہے کہ حکومت ان کو پہلی بار ملی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے میاں صاحب کی تربیت تھی, ان کی ٹریننگ تھی, وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی, انہوں نے کافی کچھ سیکھا. آپ کو امید تھی کہ اتنا اچھا پرفارم کریں گے جتنا اچھا ماشاء اللہ کر رہی ہیں؟ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ ان کو ٹائم لگے گا سیکھنے میں, رولز آف بزنس سیکھنے میں. آپ کو گورنمنٹ, دیکھیے گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی چلانے میں نا زمین آسمان کا فرق ہے. میں خود جب ایک ڈپارٹمنٹ چلا رہی ہوں مجھے لگتا ہے میں ہر روز سیکھتی ہوں, ہر روز ایک نئی چیز میرے سامنے آتی ہے, ایک نئی پروپوزیشن آتی ہے, اور اس نئی پروپوزیشن کو جو ہے وہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے. سو میں لیکن میں ان کی تیاری دیکھ کے مطلب مجھے لگا کہ شاید اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی اس کام کے لیے تھا, اور اب ان کی جو پرفارمنس ہے وہ خود اب یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ شی واز ویری ویل پریپیئرڈ فار دس جاب. اور وہ آپ کو یاد ہے نا, بہت سارے ہمارے سیاسی مخالفین کہا کرتے تھے ایک سال تو ہم تو سیکھنے آئے تھے, ٹرین ہو رہے تھے, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا گورنمنٹ کیسے چلاتے ہیں. تو 3.5 سال کے بعد بھی یہی کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے دیتے تو شاید ہم کچھ ڈیلیور کر دیتے. جس کو آتا ہے وہ ایک سال کے اندر بھی کر کے دکھا دیتا ہے 80 سے زیادہ پروجیکٹس, اور وہ چیف منسٹر صاحب نے کیا. مریم نواز صاحبہ کو ویسے پرائم منسٹر بنتا کب تک دیکھ رہی ہیں؟ بہت جلد انشاءاللہ. یہ تو میری بہت ظاہر ہے دلی خواہش تو ہے ہی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے بارے میں مین فیصلہ تو پارٹی کرے گی کہ اب جب نیا الیکشن آئے گا اس ٹرم پوری ہونے کے بعد, تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. لیکن ایک بات تو میں بہت انشاءاللہ تعالیٰ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کی جو کارکردگی ہے پنجاب, وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پی ایم ایل این کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک مین کمپوننٹ ہوگا, بلکہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا. ان تمام انیشیٹوز کے ذریعے, اس تمام خدمت کے ذریعے جو انہوں نے ان 5 سالوں میں جو پنجاب کے لوگوں کو کی ہوگی, تو اس لیے ظاہر ہے جس نے کام کیا ہوگا اس کو ظاہر ہے واقعی نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس کو واپس چاہیے, اور یہ انہی کاموں کے ذریعے آپ لوگوں جو ہو رہا ہے. دیکھیں اب جس طرح وہ جا رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اور اس کے اندر جو رسپانس میں فائزہ دیکھ رہی ہوں نا, اٹس انبلیویبل. ایگزیکٹلی انبلیویبل. کل ہماری جو سرگودا جب ہم گئے تو ہماری سیٹ کے پیچھے ایک رو تھی بچیوں کی. چیف منسٹر صاحبہ آئیں اور آ کے وہ اوپر پہلے اسٹیج پہ گئیں, سب کو انہوں نے ویو کیا, نیچے آ کے بیٹھی تو بچیوں نے نیشنل اینتھم پڑھنے کے لیے انہوں نے انوائٹ کر لیا کہ آپ اوپر آ جائیں, ہمارے ساتھ آئیں. تو وہ چیخنے لگ گئی نا, اور وہاں جا کے جب انہوں نے بچیوں کو پیار کیا تو وہ کہہ رہی ہیں ہائے دیکھو ان کو حق کر رہی ہیں, ہائے میری بھی باری آ سکتی ہے. تو ایک تو اس کو ہم نے چوری سے ویڈیو بڑی وائرل چوری سے, ہاں میں نے اس کو ٹویٹ کیا تو ہم نے چوری سے اس کو ریکارڈ کر لیا, بیکاز وہ بہت نیچرل اور پیور تھا. کہ پھر ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ بچیاں جو ہے نا یہ بہت مطلب دل سے آپ کو ملنا چاہتی ہیں, حق کرنا چاہتی ہیں, اور ایک ٹائم تو یہ ہے کہ 4-5 نے اکٹھے حق کر لیا ان کو. اور نہیں, اور ایونٹ کے بعد بھی ان کا یہ روٹین ہے, بلکہ کئی دفعہ سیکیورٹی کے اوپر بھی جو ہم لوگ ہیں وہ سی ایم کو کہتے ہیں کہ پلیز اب یہ نا پریڈکٹیو ہو گیا ہے کہ آپ ایونٹ کے بعد آپ بچیوں کو بلا لیتی ہیں, لوگ آگے آ جاتے ہیں اور آپ ان کو گلے مل رہی ہوتی ہیں. اور لٹرلی ایک دفعہ تو گلے میں دوپٹہ جو ہے وہ پھنس گیا تھا, اور میں ان کے پیچھے کھڑی تھی, تو مجھے وہ وہ دوپٹہ ان کو وہ بالکل مجھے وہ نکالنا پڑا, وہ کرنا پڑا. بچیاں مطلب بہت پیار سے, بہت ایکسائٹمنٹ میں وہ, اور دھکا پڑا ایک دفعہ تو مطلب اڑتی ہوئی, وہ اللہ کا شکر ہے کہ زمین پہ گری نہیں, لیکن وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتی, اور وہ بالکل وہ بہت اوپن ہوتی ہیں, عوامی ہے نا بچوں کے ساتھ کی طرح. ایگزیکٹلی میاں صاحب کا ویسے اور یہی باتیں ان کو بچوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں, کیونکہ کوئی بھی حکمران وزیر اعلیٰ اس طرح ایکسیسیبل نہیں ہوتا بچوں کو جتنی وہ ایکسیسیبل وہ ہیں. اچھا, ہم اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کریں یا پرویز رشید صاحب کی بات کریں تو یہ لوگ پہلے وفاق میں سرو کرتے تھے. اب مریم نواز صاحبہ جب سے سی ایم بنی ہے یہ ہمیں پنجاب میں نظر آ رہے ہیں, تو کیا پنجاب میں آپ لوگوں کے پاس لوگوں کی کمی تھی جو ان لوگوں کو بھی پنجاب میں ایڈجسٹ کیا؟ نہیں, بات کمی کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں خود سے. اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے وفاق میں سرو کیا ایز انفارمیشن منسٹر, بٹ اب وہ اس وقت سینئر منسٹر ہیں, اور تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو وہ
جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتی ہیں, ظاہر ہے ان کو اسکروٹنائز بھی کرتی ہیں, اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے, پھر خاص طور پر ان کی خود کی ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ٹورڈز انوائرمنٹ اور اس پہ, سو وہ کلائمیٹ کے اوپر خود سے کام کرنا چاہتی تھی. تو یہ پھر یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب ہمیشہ سے ان کے مینٹور رہے ہیں. ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن وہ ایز اے مینٹور, ایز اے بڑا ہر جگہ پہ ان کے سائے کی طرح, ہاں, اور وہ ان کو باپ والی وہ ایک ان کو وہ گائیڈنس بھی اور وہ دیتے ہیں. سو اس لیے اس کو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ عہدوں کی محتاج نہیں ہوتی. یہ آپ کی آپ کو مطلب آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا بندہ کہاں کام کرے گا. اگر مجھ سے کوئی چوز کرنے کو کہتا تو میں انفارمیشن کبھی نہ لیتی, بٹ یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک وہ تھا کہ شاید میں ہی کر سکتی ہوں, مجھے کرنا چاہیے. بلکہ سوال بھی یہ تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ, جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کر دیا کہ وفاق میں انفارمیشن منسٹر رہ چکی ہیں, یہاں پہ بھی وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھیں, لیکن ان کو ہٹا کے آپ کو یہ پورٹ فولیو ملا. یہ یقیناً مریم نواز صاحبہ ہٹا کے نہیں, چلے مطلب خود چوائس, وہ خود جو ہے ایک تو وہ انفارمیشن پہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے پر اعتماد بھی تو ہے نا, یہ بھی تو بات ہے نا. اللہ کا شکر ہے. وہ ویڈیو میری, سوری میں آپ کو کٹ کروں, وہ ویڈیو میری نظر سے پرسوں ترسوں گزری ہے, تو میری بہن نے شیئر کی میرے سے, جس میں میرا خیال ہے جب آپ لوگوں کی میٹنگز ہو رہی تھی, جب میاں صاحب انٹرویو کر رہے تھے نا, تو آپ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا ازما زاہد بخاری, آپ بولنے لگی, مریم صاحبہ نے کہا کہ ازما میں آپ کی طرف آپ کے بہاف پہ بولوں, پھر انہوں نے جس طرح سے کہا یہ ہماری شیرنی ہے, وہ مجھے انہیں انٹرویو نہیں دینے دیا, انہوں نے آپ کی طرف سے خود بول دیا. شی اسپیکس آن مائی بہاف. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے, اور یہی وہ پیار اور عزت ہے جو باندھ دیتی ہے آپ کو لیڈرشپ کے ساتھ آپ کو. اور جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی محنت سے کام کرتی ہیں چیف منسٹر صاحبہ, تو ایک آپ خود فیل کرتے ہیں کہ یار اس محنت سے, اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو پنجاب کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہے, اگر میں ایز اے ٹیم ممبر تھوڑا بہت بھی کنٹریبیوٹ کر دوں تو شاید تھوڑی بہت نیکیاں کو, تھوڑی بہت دعائیں ہمارے بھی حصے میں آ جائیں. تو یہ امپورٹنٹ. اچھا, مریم صاحبہ سے مطلب وہ آپ کی صلاحیتوں پر اعتماد کرتی ہیں, سب کو پتہ ہے, آپ ماشاء اللہ سے ان لوگوں کو بہت ہر پلیٹ فارم پہ بہت اچھے سے ریپرزینٹ کرتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کو کوئی کام نہ بھی پسند آیا ہو یا ڈیلے ہو گیا ہو تو وہ ڈانٹ یا ناخوش ہوئی ہو؟ نہیں, اچھا ایک ان کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ روڈ نہیں ہوتی, وہ ڈانٹتی وانٹتی بالکل نہیں ہے, میسج ضرور دے دیتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوا, اس کو ایسے ہونا چاہیے. مطلب کبھی غصہ نہیں کیا؟ نو, میرے ساتھ تو بالکل نہیں کیا, نیور. بلکہ ایون میں اگر آپ یہ کہوں کہ میٹنگز کے اندر بھی میں نے کبھی ان کو سخت لہجے میں سخت الفاظ استعمال کرتے نہیں سنا. میں نے ان کو کبھی کسی کی توہین کرتے ہوئے, کسی کے اوپر شاؤٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی وہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں. اچھا چلے, لیکن یہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, سامنے سے کسی کو ریئیکٹ کرنا نہیں. مجھے کئی دفعہ, ایک دو دفعہ مجھے ان کا ڈسپلیئر کنوے ہوا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا, یا ایسے نہیں ہوا, یا اس میں یہاں یہ کمی رہ گئی, تو وہ میں یقیناً اس کو درست کرنے, اور میرا ظاہر ہے وہ میری چیف منسٹر ہیں, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ہماری سرزنش بھی کر سکتی ہیں, لیکن میں ایسا موقع کم آنے دیتی ہوں. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے, اچھے بچوں کا یہ اچھے بچوں کی طرح موقع کم آنے دیتے ہیں, کلاس میں سب سے اچھے بچے بن کے رہے. اچھا, فیصل واوڈا صاحب, نہیں نا مجھے کامنٹ چاہیے, ذہنی مریض کا کیا ذکر ہے. اچھا, اگر انہوں نے ٹک ٹاک حکومت کہا تو آپ نے ذہنی مریض کہہ دیا, آپ نے سستا شاہ رخ. ہاں وہ ہے نہیں. اب دیکھو نا, وہ ویسے وہ جو شاہ رخ خان والی جب آپ نے بات کی تھی نا, مجھے وہ بائک پہ بیٹھ کے ان کو وہ یاد آ گیا تھا. ایگزیکٹلی, وہ یاد ہے ایک دفعہ گن پکڑ کے چل پڑے تھے, اور جب اب سچی مچی گن پکڑنے کی باری آئی تھی تب وہ کہیں نہیں تھا. آج وہ پوچھ رہا ہے کہ جی وہ میاں صاحب کہاں تھے, چیف منسٹر کہاں تھی. چیف منسٹر کی تو آن ریکارڈ بہت ساری تقریریں بھی موجود ہیں, وہ ان کے بیانات بھی میں خود چونکہ جاری کر رہی ہوتی ہوں, تو مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اور وہ سارے میڈیا کے اوپر وہ آل اوور بھی تھے. میاں صاحب جو ہے وہ ایک اسٹیٹس مین ہیں, جو بیک گراؤنڈ پہ رہ کر جو کام کر رہے تھے, جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر ہونے کے بعد وہ اپنے ملک کو جو کر سکتے تھے وہ سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی تم جمعہ 8 دن کی, نہ اس کی کوئی سیاسی پارٹی ہے, نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی جدوجہد ہے, تم آ کے مطلب دوسروں پہ, اور پھر یہ جس طرح کی ورڈز وہ استعمال کرتا ہے, ذہنی مریضی کر سکتا ہے نا. دیکھو, عزت وہ انسان دیتا ہے جو اس کے پاس خود کے پاس عزت ہو. بے شک, جس کے پاس خود کے پاس عزت نہیں, وہ دوسرے کو عزت نہیں دے سکتا. اور جس کے پاس خود کے پاس عزت نہ ہو, پھر وہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے نا بیچارہ. وہ مطلب ہر ایک کو ایک تضحیک سے بلانا, ہر ایک کو نوکر فلانا. اب آپ کی میڈیا ٹاک کے بعد انہوں نے یہ نوکری کی ایک لمبی لسٹ ہے جو میں اگر بتانا شروع کروں تو مطلب وہ رہنے دو, پھر صحیح. اور اللہ کی شان یہ ہے
کہ یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لگتا ہے کہ وہ سب سے سپیریئر ہیں، باقی سب لوگ یا انفیریئر اور وہ ہے، یہ بھی ایک ذہنی مرض ہوتا ہے بہن. انہوں نے کہا کہ میں تو مالکوں سے بات کرنے کا عادی ہوں، ملازموں سے تو میں بات نہیں. وہ مالک کون سے اس کے مت چھوڑو پھر سے وہ سب کو پتا ہے، جن کے وہ کچھ نہ کہا سب کہہ دیا والی بات. وہ دھتکار کے نکالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، وہ جعلی شہرت شہریت کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کس کام کے لیے لایا گیا ہے. اور ایک میں تصحیح ضرور کرنا چاہتی ہوں جی. ایک دو ٹی وی چینلز پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو عظمیٰ بخاری نے تو واڈا کو ووٹ بھی دیا ہے سینٹ کے لیے، ان کو یہ نہیں پتا کہ واڈا سندھ کا سینیٹر ہے، پنجاب کا سینیٹر ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پر بلا مقابلہ الیکشنز ہوئے تھے، تو یہ گناہ اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی نے مجھ سے نہیں کرایا اور میں نے نہیں کیا. شکر ہے آپ کے ہاتھ صاف ہے. ایگزیکٹلی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب، چلو ایک ذہنی مریض کے بعد دوسرے ذہنی مریض کی باری آ گئی. ہاں چلو بھائی اب ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں تو ویسے کہا کہ ایک ذہنی مریض کے بعد دوسرے ذہنی مریض کی باری آ گئی. ہاں آگے نا اس میرے پروگرام میں ایک مریم اکرام ہماری ساتھی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یوتھ ہی سارے ذہنی مریض ہیں. اچھا وہ ہمارا کلپ تو لاکھوں میں چلا گیا، لیکن لوگوں نے شروع ہو گیا کہ بھائی آپ لوگ کون ہوتے کسی کو ذہنی مریض کہنے والے. میری بات سنو، جو بغیر تصدیق کے چیزوں کو فارورڈ کر دیں، اے آئی جنریٹڈ چیزوں کے اوپر، فیک پروپیگنڈا کے اوپر، جو آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے وہ ذہنی مریض ہی ہوں گے نا بھائی. وہ کون ہوں گے؟ اپنے ملک کے خلاف جو سازشیں کریں، اپنے ملک کی جو افواج ہیں یا اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف گندی کیمپین چلائیں، وہ ذہنی مریض ہے نا. تو ذہنی مریض از اے ویری سیف ورڈ فار دیم بائی دی وے. آپ تو بہت اچھا بول رہی ہیں. ہاں بہت سیف ورڈ ہے، بہت سیف بول رہی ہیں. کچھ لوگ تو بہت اچھا. عمران خان صاحب کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے مذاکرات کرنے ہیں شہباز شریف صاحب کے آفر پہ. پچھلے ہفتے ہم نے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گو ایڈ دے دیا. نہیں وہ پچھلے ہفتے نہیں سنا، وہ تو گوڈے کب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا، مجھ سے بات کرنے آ جاؤ، مجھ سے کوئی ملنے نہیں آ رہا، مجھ سے بات نہیں. وہ تو بیچارے کب سے این آر او مانگ رہے ہیں، ان کو این آر او مل نہیں رہا. اچھا پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کریں، لیکن اس ہفتے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہہ دیا مجھے غلط فہمی ہوگی، تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا. انہوں نے پھر کہا کہ مذاکرات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ترلے ڈالتے ہیں. ہم ہر دفعہ جب ان کو تھوڑا سا بھی ملتا ہے نا کہ ان کو اسپیس ملے گی تو وہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ابھی عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا، تو ساتھ ہی میں کہتی ہوں کہ اب طوفان بدتمیزی ویسے تو شام غریبہ برپا ہوگی نا ان کے گھروں میں، ان کی بنتی ہے، ان کی بنتی تھی. تو اب وہ انہوں نے کہہ دیا، ان کی بہن نے باہر نکل کے کہ جی وہ تو کہہ رہا ہے، میرا بھائی تو تنزن کہہ رہا ہے کہ وہ بہن تو غیر سیاسی نہیں ہے، وہ بیوی بھی غیر سے گھریلو بھی ہے، گھریلو ہے، سلائی مشین باہر جو آ کے تقریریں کرتی ہیں وہ. ہاں وہی والی بہن نے. مطلب یہ تانا زنی بھی ان لوگوں نے کرنی ہے. دوسری طرف لیکن ہے بڑی ڈرامے باز علیمہ آپا، خدا کی قسم ہے. وہ جو بیٹھ کے دور پہ فوٹو شوٹ کروایا تھا، اوئے ہوئے میں کہتی ہوں اخیر. اور کل میں نے زتاج گل کی بھی ایک دیکھی، جو ہے وہ اللہ جانے کہاں کی تھی، وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے ایک پتھر کے اوپر، ساتھ تسبیح پکڑ کے اور فوٹو سیشن. تسبیح پکڑی ہوئی تھی واقعی. ہاں سو میں نے اللہ دی شان ہے یار، مطلب ان کے خدائی قسم ان کے فوٹوگرافرز کو نا نشان امتیاز ملنے چاہیے. وہ یاد ہے عمران خان کا بھی فوٹوگرافر ہوتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے، کتے سے کھیلتے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے، پہاڑ پہ اترتے ہوئے. تو وہ جن کی نمازیں بھی فوٹوگرافر کیچ کیا کرتے تھے نا، ان کو آج جو ہے وہ دوسروں کی تصویریں کھچانے پہ اللہ کی شان اعتراض ہوتا ہے. نہیں لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پہ ہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے، باتیں بناتے ہیں، طنز کرتے ہیں، دوسری طرف مذاکرات بھی چاہتے ہیں، تو ان کو ایکچولی مذاکرات ہی چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ عام ٹویسٹنگ کریں تو شاید ہم ان کو شاید جو ہے وہ یہاں پہ ٹیبل پہ لے آئیں. لیکن وہ اور اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ عاصم منیر صاحب ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے جب وہ بشرا بی بی کے کارنامے لا کر انہوں نے عمران خان کو دکھائے اور سنائے تھے کہ موصوفہ یہ فرما رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں. اس کے بعد ان کو ظاہر ہے کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑے، لیکن وہ اوپر ذات بیٹھی ہے جو عزت اور ذلت کی مالک ہے. اور آپ نے کسی کی توہین اور ذلت کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے اس کو اور مرتبہ دیا. اسی لیے اللہ پاک نے عزت ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں تھی، ورنہ کسی کو نہ دیتا. عمران خان صاحب کے پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے کہ جی انہوں نے انکار کر دیا. تو میرا سوال یہ کہ گورنمنٹ تو آپ لوگوں کی ہے نا، مطلب حکومت جس کی بھی چلیں، آپ کی نہیں کسی کی بھی ہے، حکومت فیصلہ کرے گی یا قیدی سے پوچھ کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ وہ بادشاہ سلامت ہے نا،
ابھی وہ اٹھے نہیں, ابھی وہ نہائے نہیں, ابھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا, ابھی ان کے لائرز نہیں آئے. اس طرح کے لیے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. جی جی, تو یہ ہو رہا ہے نا. اور ایک جھوٹا آدمی ہے, جھوٹا شخص ہے, جیسے بچے کو دیکھو سرٹیفائڈ بددیانت اور وہ خائن تو وہ ثابت ہو گیا اپنے کیسز کے اندر, خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر. اب ایک جھوٹے کی کسر رہ گئی ہے, وہ پولیگرافک ٹیسٹ میں ہو جانی ہے. اس لیے موصوف جو ہے اب نہیں ہے, وہ بچہ تو ہے نہیں جس کو کان پکڑ کے لے آ کے پولیگرافک سیٹ میں لا کے بٹھا دے. ایگزیکٹلی, کاکا چننا تو ہے نہیں نا بھائی. مطلب اب وہ, اور اس سے آن اے ویری سیریس نوٹ, اس سے انٹینٹ پتہ چلتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا, تو جھوٹ بولنے والی مشین سے جھوٹ بولنے کا سردار بھاگ رہا ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں طالع طاہر صاحب نے اسی طرح سے بتایا کہ یہ ٹیسٹ کس طرح سے پروسیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس پہ لطیف کوثر صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ جو اتنی باتیں کریں, اگر آپ لوگ بتائیں تو فارم 47 والے آپ نکلیں گے, آپ بھی پوری حکومت چلی جائے گی, آپ بھی جھوٹے ثابت ہوں گے. نہیں, لیکن ہم نے کیا کیا ہے جس کے اوپر ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے؟ جھوٹے فارم 47 والے ہیں نا, آپ لوگ بھی جھوٹے ہیں. مطلب خان صاحب کے کوثر صاحب کہنے کو وکیل ہیں بہت بڑے, لیکن جب بالکل واہیات بات کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. عمران خان کی حکومت بھی فارم 47 پہ بنی تھی, فارم 45 کے مطابق 47 بنتا ہے میری بہن, اور وہ جو ہے وہ فائنل نتیجہ ہوتا ہے, اور وہ فائنل نتیجے کے اوپر حکومتیں بنتی ہیں. تو عمران خان کی حکومت بھی 47 پہ بنی تھی, ماری بن گئی تھی کڑی, مطلب اس میں کوئی قیامت آ گئی ہے. آپ نے نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کے بارے میں کیا کہا کہ چڑیا پرانی ہو گئی ہے؟ ہاں, ان کو غلط خبریں دے رہی ہے, اور وہ پتہ ہے وہ ان کے بارے میں پھر لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں, ان کو بیش کریں سوشل میڈیا پہ. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. از اے ویری سینئر جرنلسٹ. تو ان کی چڑیا جو آج کل ان کو یہ سیریز ہے 3-4 خبروں کی, اب مجھے اس وقت وہ یاد نہیں ہے, لیکن ابھی تو جو انہوں نے ریسنٹلی خبر تھی جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چڑیا کو فائر ہی کر دینا چاہیے, وہ جو تھی وزیر اعظم والی بریفنگ دی گئی. اب وہ خود بیچارہ بلک رہا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں آ رہا, مجھ سے بات کوئی نہیں کر رہا, انہوں نے بریفنگ دلا دی. تو ان کو اپنی چڑیا کو فائر کر دینا چاہیے. سیٹھی صاحب ویسے اچھے سمجھدار ہو, آپ کی پارٹی کے فیوریٹ جرنلسٹ تھے. اب اس طرح کی باتیں سیٹھی صاحب کریں. بات فیوریٹ کی نہیں ہے, ہمارے سب جرنلسٹ فیوریٹ ہیں, اور جرنلسٹ کو ایک ظاہر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رائے رکھنی چاہیے, اس کو اپنی خبر جو ہے وہ ظاہر تصدیق کے بعد دینی چاہیے. لیکن جب اوپر نیچے آپ کی جو ہے وہ چڑیا غلط خبریں لے کے آ رہی ہو تو چڑیا کو فائر کر دینا چاہیے. شاید ان کی چڑیا پہ منصور علی خان کا کبوتر بازی لے گیا, اپنی کریڈیبلٹی کو تو نہیں اسٹیک پہ لگانا. منصور علی خان صاحب کا کبوتر آج کل تیز چل رہا ہے. اچھا, کافی تیز چل رہا ہے, کافی تیز چل رہا ہے. آپ تھیٹر میں گئیں, ہم نے وہاں پہ دیکھا بہت سارے لوگوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا وہاں پہ جانے پہ, لیکن ٹھیک ہے, بالکل جو صحیح کام ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں صاف ستھرا تھیٹر پنجاب میں دیکھنے کو ملے گا. ابھی آئی ڈونٹ نو آپ کو ایکسپیرینس ہوا یا نہیں, منکی تھیٹر, منکی بزنس ہم نے ایک تھیٹر کیا ہے ابھی 10 دن کا, اور اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے, کوئی لچر قسم کے ڈانس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور دیکھو جنہوں نے مجھ پہ کرٹیسائز کیا نا جانے پہ, کاش مجھ سے پہلے کوئی یہ کام کر لیتا تو مجھے یہ نہ کرنا پڑتا. چونکہ یہ 10-15 سال سے بیڑا گرک ہوتے چلے جا رہا ہے. اور میں آپ نے کہا کہ کرٹیسائز ہوا ہے, لیکن میں نے جو اتنا سوا سال میں اتنی اپریسیشن اور مجھے کسی کام سے نہیں ملی جتنی اس کام سے ملی, جس میں پبلک ایٹ لارج نے مجھے جو اپریشیٹ کیا کہ اس سے پیچھے مت ہٹنا, یہ مجھے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا فیملی تھیٹر کر سکیں. میں نے ایک ایگزامپل میں نے لا کے یہ منکی بزنس جو ہے دکھایا ہے. اس کے بعد اب الحمرا کے پلیٹ فارم سے ہم خود اپنی پروڈکشنز کرانے جا رہے ہیں. پورا 1 سال ہم اپنی خود کی پروڈکشنز کریں گے, اپنے خود کے جو ایکٹرز ہیں, جتنے بھی ہیں آرٹسٹ, ہمارے تھیٹر والے آرٹسٹ ہوں گے, ان کو ہم رجسٹر کریں گے. ہر بندہ منہ اٹھا کے الحمرا میں کام نہیں کرے گا. رجسٹرڈ ہوں گے وہ لوگ, صرف الحمرا پہ کام کر پائیں گے. ایک یعنی کاسٹ کے لیے جس نے بھی پرائیویٹ تھیٹر جو ہے کرنا ہے الحمرا کے ساتھ, اس کو ایک کاسٹ دی جائے گی کہ اس کے اندر سے اپنے لیے کاسٹ چوز کرے اور وہ تھیٹر کرے, اس کو ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اور یہ ایک یہ تھا کہ میں نے یہ سختی تو ساتھ ساتھ میں نے کی کہ کپڑے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. گانے جو بہت گھٹیا تھے ان کو ہم نے بین کیا ہے. کچھ ان سے گفتگو کر کے, اس طرح کے گانے نہیں چلیں گے تھیٹر, نہیں چل رہے الحمدللہ, ابھی بھی نہیں چل رہے. اور اس کے ساتھ بہت ساری میں نے میٹنگز کی ہیں, ان کو آن بورڈ لیا. مانتے ہیں میرے سامنے, ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بیڑا گرک ہویا ہوا ہے, یہ اسی انہاں عورتاں دے غلام ہوئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. جو لوگ مان رہے ہوتے ہیں نا, اب میں نے کو دیکھے کافی ساری آپ کی ویڈیوز, وہی لوگ بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں منافقت, حالانکہ گندی جگتے وہی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں منافقت کو. تو پھر اب میں کیا کر سکتی ہوں. سو اس لیے اب میں ایک آلٹرنیٹ بھی دے رہی ہوں کہ بھائی دس از یہاں پہ آ جاؤ, دس از دی آلٹرنیٹ. کہ آپ جو کہتے ہیں نا, مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں گانے جو ہے نا
اگر وہ بند ہو جائیں گے تو تھیٹر نہیں چلے گا, کوئی دیکھنے نہیں آئے گا. مجھے منکی بزنس کے لیے میرے پاس لائنیں تھی کہ ہمیں پاس ڈھونڈ لیں اور وہ کر لیں کہ ہمیں موقع, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ ہمیں ایکسٹینڈ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ پبلک جو ہے وہ اچھا تھیٹر نہیں دیکھنا چاہتی, یہ ایپیٹائٹ نہیں ہے, بالکل ہے بہت ہے, لیکن ہم نے 11 بجے کے شو ہم نے ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے جو ہے وہ بنا دی ہیں, اور وہ ایک اسپیسیفک کلاس جاتی ہے جو جا کے وہ سب چیزیں دیکھتی ہے جو پبلک نہیں دیکھنا چاہتی. آپ نے تو ویسے وہ جو ابھی یہ جو منکی تھیٹر کی بات کی یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو تھا. دوسرا آپ نے وہ جو کلچرل ڈے پر پروگرام کروایا, ماشاء اللہ میں نے سنا ہے کہ لوگ تو رات کو بھی اٹھ نہیں رہے تھے وہاں سے کہ یہ ختم ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. اچھا, فیاض الحسن چوہان صاحب نے کل, ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب نے کل نا ایک ویڈیو میں کہا ہے, بلکہ میں تو کہتی ہوں بریکنگ نیوز ہے یہ, اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ سمجھدار, وزادار, خاندانی, زیرک, خوش اخلاق, خوش گفتار اور پتہ نہیں شرافت عجابت کچھ رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف, وہ عمران خان صاحب جن کے وہ آپ والے پورٹ فولیو پہ تھے نا, وہ کیا کچھ آل شریف اور کہتے تھے, چوہان صاحب نے اب کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف نواز شریف صاحب کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے, اور چلے اگر اب بھی ان کو اپنی تصحیح کا موقع مل جائے اور جو ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گیا تو گڈ فار ہم. نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں وہ آپ لوگوں کی پارٹی تو نہیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب اتنی تعریفیں شریفیں کیوں, مطلب اچانک سے ان کو کیوں خیال آ گیا کہ میاں نواز شریف یہ ساری جو کوالٹیز انہوں نے بتائی ہیں, آپشن کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ غلط کیا ہے, کیا میاں صاحب سب سے سینئر, زیرک, ذہین اور وزادار آدمی نہیں ہے؟ آج بھی عمران صاحب کے علاوہ اول تو نام ہی نہیں لیتے, اور اگر وہ لیتے بھی ہیں تو خان صاحب یا اس طرح سے. یہی بات چوہان صاحب نے, اور ان کی پوری فیملی کی یہ عادت ہے ماشاءاللہ. یہ کبھی کو تو نا, جیسے میں نے چیف منسٹر کا بھی کہا کہ ایک تو نا تضحیق کا طریقے سے کسی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرنا, کانشیسلی کسی کو ڈیمین کرنا, یہ ان کی پوری اس کے اندر ہی نہیں ہے, خاندان میں نہیں ہے. اچھا, کس سیاستدان سے زیادہ دوستی ہے آپ کی, کس کی کمپنی انجوائے کرتی ہیں؟ سی ایم کی. اچھا, لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا ہوگا نا کہ ہر وقت ٹائم نکال لیتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں شہر سے باہر, اور جہاز میں جاتے ہوئے تو ظاہر ایک ہوتا ہے تقریر تیار کر رہی ہوتی ہیں وہ یا اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو واپسی پہ تھوڑے ریلیکس ہوتے ہیں, تو پھر مطلب خوب گفتگو. ابھی کل جب ہم سرگودا جا رہے تھے تو میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے تو مجھے سی ایم نے کہا کہ تمہارا پرنٹ بہت اچھا, قلعے لے لیا تم نے. تو وہ ہمارے سامنے محسن شاہ نواز راجہ صاحب بیٹھے تھے تو وہ ہنسنے لگے, تو سی ایم کہتی کوئی بات نہیں, یہ بیچ میں اور تانا گفتگو بھی ہماری تو ہوتی رہتی ہے. سو میں نے کہا جی ضرورت ہے, مطلب کپڑے تو پہننے ہوتے ہیں. سو اس لیے سب سے اچھی اور سویٹ کمپنی چیف منسٹر کی ہوتی ہے. کس جرنلسٹ کے, کس اینکر کے پروگرام میں بار بار جاتی ہیں اور جانا پسند کرتی ہیں؟ بہت سارے ہیں, یہ تو خام خواہ لڑائی مت ڈالو, وہ کافی ہیں. منیب ہے, اپنا جو طلعت صاحب ہیں, ندیم ملک صاحب ہیں, شاہ زیب ہے, سو بہت سارے. کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں فریکوئنٹلی جاتی ہیں؟ کامران شاہد ہے, نظر آتی ہیں. اچھے جو اینکرز ہیں, جو واقعی اینکرز ہیں, ان کے پروگرام میں جاتی ہیں. اینکر کے پروگرام میں بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی نہیں جاتی ہیں؟ بہت سارے, اتنی لمبی لسٹ. کسی ایک کا نام لے دیں. وہ بہت لمبی لسٹ ہے. میں وہ جو اپنا وہ جو ہمارا 7 بجے کا شو ہے ایئر وائی والا, اس پہ میں کبھی نہ جاؤں. چلیں, نام بتا ہی دیا ہے. ہاں, بہت شکریہ عظما آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.